अस्सलामु अलैकुम। फाइनली मैं आ चुकी हूँ 6 पार्ट के साथ और ये थर्ड लास्ट पार्ट है, यानी इसके बाद 2 पार्ट्स रह गए हैं। तो आज की एपिसोड बहुत बहुत लॉन्ग और धमाकेदार है, जैसा कि आपने ड्यूरेशन देख ली होगी। तो नावल है आतिशम बाय असमर मिर्ज़ा। एपिसोड 60 पार्ट है हमारा, 60 एपिसोड का 6 पार्ट, और ये लास्ट एपिसोड है जिसके पार्ट्स चल रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की धमाकेदार सी एपिसोड के साथ। बहुत कुछ होने वाला है आज के एपिसोड में, तो दिल थाम लीजिए। तो आतिशम बाय असमर मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। इतने भी हट्टे कट्टे नहीं हैं आप। इसने उदासी को जैसे अपने और हाशिर के 400 से झटक दिया, वो भी मुस्कुराया। मैं सच में ठीक हो जाऊंगा एमल। एमल ने इसके सवाल पर नजरें नहीं चुराईं, बल्कि एक कदम आगे होकर इसके सामने आ खड़ी हुई। अगर मैं ये यकीन ना रखती तो भी यहाँ ना होती, यूं बेफिक्र और मुस्कुराती हुई। ये कहते हुए एमल ने आहिस्तगी से हाशिर के सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर हाथ रखा, और यूं महसूस हुआ इस लड़की ने वाकई हाशिर सियाल के दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। एमल के हाथ की हिद्दत हाशिर के दिल की धड़कन से कहीं ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी। वो पलकें झपकाना भी भूल गया, जैसे इसके वजूद की तमाम टूट फूट एमल के एक लम्स ने समेट ली हो। इस जैसा जो मेरे सीने में दिल है ना, उसे मैंने अब सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने के लिए रखा है। एमल ने धीरे से उसकी गर्दन से नजरें उठाते सर उठाया और नजरें इसकी आंखों में गाड़ दी। एमल फजील, तुम्हारी मौजूदगी मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा रही है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये नई रोशनी है, नई सांस है। एमिल की आंखें नम हुई, लेकिन इसने जब्त नहीं तोड़ा, सिर्फ धीरे से मुस्कुराई। यही रोशनी आपके पूरे वजूद को भर लेगी। यही सांस आपकी रुकती सांसों का मरहम है। बस कल शाम 6 बजे आप मेरा हाथ थामना, फिर सब अंधेरे पीछे रह जाएंगे। मुझे खुशी है मैं आपके ट्रीटमेंट को आपकी महरम बनकर करूंगी। इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं आपको? हाशिर ने एमल के सवाल पर नजरें झुकाईं, जैसे कुछ सोचने लगा हो। वो लम्हा अजीब सा सकूत लिए हुए था, लेकिन इसके बाद हाशिर ने नहायत आहिस्ता सर उठाया, नजरें एमल की आंखों से मिलाई और बहुत नरमी से इसे देखने लगा। एतराज? इसने एक तल्ख सी हंसी के साथ सर हिलाया। मैं तो डर रहा हूँ एमल, कहीं तुम्हें एतराज ना हो। मैं कौन हूँ? एक कमजोर, उलझा हुआ, अधूरा शख्स। और तुम जैसी लड़की जिसकी दुआओं में रोशनी है, जिसकी बातों में जिंदगी है, वो जस्से के लिए कहाँ से अचानक आ गई? मुझे सहारे की आदत नहीं। मैंने नानो को भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, लेकिन इसने एमल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ते बात अधूरी छोड़ी। लेकिन एमल को उसका यूं करना पागल ही तो कर गया। एक मानूस सी हरारत हाथों की पोरों में उतर रही थी। अगर ये निकाह आपको बांधेगा मुझसे, तो मुझे ये खूबसूरत कैद कबूल करूंगी। तो मैं ये खूबसूरत कैद कबूल करूंगी, जिसमें मेरे 4 सू बस आप होंगे। रही बात मेरे एतराज़ की, निकाह हो तो कुछ बताऊंगी आपको, और आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेंशन किया। और मैं आपका सहारा नहीं बन रही, मैं साथ देने आई हूँ। एमल की पलकें नमकीन हवाएं समेटने लगी, मगर होंठों पर वही हल्की सी रोशनी जगमगा रही थी जो सिर्फ सच्चे जज्बे के यकीन से फूटती है। जबकि वो क्या बताती है तो हाशिर पहले ही जान चुका था। तो फिर मैं नानो को लेकर जाऊं माहिल पैलेस, तैयारी वगैरह के लिए? निकाह के बाद एडमिट कर लेना मुझे, तब तक मेरी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। तुम भी जाकर बाबा से बात करो। हाशिर ने तमाम लाए अमल तय किया, जिस पर एमल ने फौरी इकरार भरी मुस्कुराहट दी। कल तक ज़्यादा हैवी कुछ मत खाइएगा, और पानी ज़्यादा पीना है। आप 2 को सी ऑफ करके मैं भी जाती हूँ घर। वो हाशिर के साथ ही ऑफिस से निकली तो हाजरा भी एमन को अपने आने की इत्तला दे चुकी थी, लेकिन आगे से जो माहिल और रहमान के साथ हुआ उसे जानकर वो कदरे अफसुर्दा थी, मगर शुक्रगुजार भी कि अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। जब वो कॉल बंद किए वापस आई तो हाशिर ने उनको तफसीलन मामला बताया कि किस तरह तबरेज़ ने हर तरफ तबाही मचाती थी। वो भी इस मलून पर सख्त गुस्सा थी जिसने इतने लोगों को अजियत दे रखी थी। एमन ने इन दो को एमल ने इन 2 को रुखसत किया और खुद भी कुछ देर बाद घर निकल गई। उसने बाबा को पहले ही कुछ अहम बताने को कॉल किए क्लिनिक से घर बुला लिया था,
जबकि दूसरी तरफ अजर सो गई थी। सुबह तक इसे केयर में ही रखा जाना था। और बासिल ने बारस और माहा आंटी के आने तक एक नजर जाकर अमार और रमला को भी देखा। अमार काउच पर बैठा बस रमला को देख रहा था। बाहर आ जा थोड़ी देर अमार। बासिल ने डोर में खड़े ही इस शख्स को कुछ देर ताज़ा हवा खाने की ऑफर की, पर वो फौरी नफी में गर्दन हिला गया। नहीं बासिल, 12 घंटे तक मैं इसके पास से हिलूंगा भी नहीं। ये क्रिटिकल वक्त गुजर जाए तब सोचूंगा। अमार की एक ही रट थी। बासिल ने गहरा सांस भरा। मैंने रोहा आंटी को वापस बुलवा लिया है, सुबह तक पहुंच जाएंगी वो। अमार ने सरसरी अंदाज में सर हिलाया क्योंकि सारी तवज्जो बस रमला पर थी। अच्छा किया, इसे ममा की ज़रूरत है। बासिल तबरेज़ को इसकी कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। वो इस अजियत में सिसकता रहे कि उसने अपनी औलाद निकली है। समझ गया तो? बासिल ने उसके हुक्म पर सर खम किया। उसे सुबह कोर्ट के सामने पेश करवाना है। उम्र कैद की सज़ा हो की पूरी उम्मीद है मुझे। रोहा आंटी गवाही देने पर भी आमादा है। ये बहुत प्यार करती है तबरेज़ से, बस इस वजह से उसे मार नहीं रहा। अगर तबरेज़ मर गया तो ये भी धीरे धीरे मर जाएगी। वो कैद रहेगा, अपनी सजा झेलेगा तो रमला इन हालात से आसानी के संग कंप्रोमाइज कर लेगी। बासिल ने भी तकलीफ के संग इस मासूम सी लड़की को देखा, जबकि अमार का लहू इस मनहूस के जिक्र पर ही जिस्म में उबलने लगा। लेकिन वो रमला की वजह से बंधा हुआ था। बस यही वजह है मेरे हाथ बंधने की। अमार की आंखें इंच भी रमला से ना सिरक सकी। कुछ खाएगा तू? बासिल को इसकी फिक्र थी, तभी पूछा, वरना इसे जवाब पता था। इसकी जान खाऊंगा। अमार ने कर्ब से नजरें उठाकर बासिल को देखा, जो जवाबन मुस्कुराया। वो बेचारी अभी इस कंडीशन में नहीं कि तो उसे छू भी सके। बासिल ने उदास सा मुस्कुराते वार्निंग दी, जिस पर अमार ने गहरा कर्बनाक सा सांस भरा। तभी तो इसके पास बैठने के बजाय यहाँ दूर आ बैठा हूँ, वरना मुझे यकीन है मैंने इसे अपने तरीके से छुआ तो मार डालूंगा उसे। मर के जान है ये मेरे लिए बासिल। इसकी मुट्ठी में नब्ज है मेरी। जब चाहे नब्ज काट दे। ये सारे एहतियार इसी के तो रह गए हैं। बासिल ने एक मुस्कुराती नजर इस दीवाने पर डाली और दुआए हिम्मत देता हुआ चला गया, जबकि अमार चाहकर भी उसके करीब ना जा सका, बस सर काउच से टिका लिया। बासिल जब बाहर आया, इसे कुछ मिनट्स ही गुजरे कि उरहान बारिस और माहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। इस वक्त ना बारिस को नाराजगी याद रही, ना माहा सियाल को अपना मजरू वकार। कैसे है वो बासिल, ठीक तो है ना? और अजर? माहा ने लपक कर बासिल के सामने रुकते परेशानी से पूछा। बारिस का भी हाल कुछ मुख्तलिफ ना था। आपको देखकर एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे। वैसे वो खतरे से बाहर है। अजर भी ठीक है, सो रही है, और रमला भी। केयर में है। बासिल ने इन दोनों को तसल्ली बख्शी, जिसके बाद माहा ने गहरा सांस लिया और एक नज़र इस रूम की तरफ डाली जहां रहमान सियाल मौजूद थे। मैं देख लूं उनको? माहा ने इजाज़त तलब की, हालांकि वो तो बड़ी के सी मरहम का मुंतज़िर था। कैसे इनकार करता? क्यों नहीं, आप मिल लें। तुम आओ, बहन से मिलवाता हूँ तुम्हें। माहा को उरहान कमरे की तरफ लेकर गया, जबकि बारिस को बासिल अजर से मिलवाने गया। उरहान ने माहा आंटी को रूम तक पहुंचाया। वो मिराल की कॉल सुने बाहर ही रुक गया। वो भी शदीद परेशान थी। उरहान, अभी इमन मामा की खाला हाजरा आई हैं अपने बेटे के साथ। वो लोग बता रहे हैं कि कल हाशिर का निकाह तय किया है। इमन मम्मा ने कहा है मैं आपको बता दूं। उरहान के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट जगी। इस वक्त ऐसी खुशी की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, मैं बासिल को बता देता हूँ। मेरी जान, आप किसी किस्म का स्ट्रेस मत लीजिएगा। और मुस्तफ़ा क्या कर रहा है? मेराल इस वक्त किचन में थी। मेहमानों के लिए खाने का कुछ इजाफी इंतज़ाम हो रहा था, और वो भी सब देखने आई थी, क्योंकि एमन और माहिर तो स्पेशल मेहमानों के साथ बैठे थे। मुस्तफ़ा और हिरा मैक्स के साथ लॉन में ही खेल रहे हैं। मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, आप बेफिक्र रहें। डिनर पर आप ज्वाइन कीजिएगा सबको। मेराल की ताकीद पर वो मुस्कुराया और ओके कहकर राब्ता तोड़ा, जबकि माहा के कदमों ने रूम को पार ही किया कि रहमान ने आहट पर आंखें खोली। उन्हें उम्मीद न थी कि माहा आएगी। उनकी मुरझाई आंखें जैसे चमकी, ये माहा को मजीद दर्दनाक कैफियत में ले गया। जबकि अजर अभी तक सो रही थी, तो बासिल और बारिस ने उसके जागने का ही इंतजार किया। फिर बारिस को इसने रमला के साथ होते हादसे का भी बताया। माहा, वो ने पुकारे ही कि वो उनके पास चली आती, पास ही बैठी, करीब ही बैठी।
ان آنکھوں میں ہرگز کسی قسم کی شکایت نہ تھی، بس رحمان کو کھو دینے کا ڈر ہلکو رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں معافی کسے دیتی رحمان؟ بہت مشکل سے وہ بول سکی۔ یہ شخص جیسا بھی ہو ماہا کے لیے تو پوری دنیا تھا۔ کیا معافی دینا ممکن ہے؟ رحمان سیال کی آنکھوں میں تعصب چھلکا۔ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں معافی دینا آسان ہے، کیونکہ اس وقت ایک عورت اور مرد کو سب سے زیادہ اس کے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے تو اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا درد میاں بیوی ہی بانٹتے ہیں نا۔ دے دیتی معافی، لیکن یوں دل دہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سانس بند ہو آپ کے دشمنوں کی رحمان سیال، کم از کم ہر ناراضگی کے باوجود کہ میرے لیے تو ناقابل برداشت ہی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ پائیں۔ رحمان نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دل سے جوڑا تو وہ حفیف سی ان پر جھکیں۔ تم بھلے معافی دینے کے لیے میری بقیہ پوری زندگی لے لو، تب بھی میں اعتراض کرنے لائق نہیں ماہا، لیکن جیتے جی مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ کہ سچ ہے ایک لمحہ آیا جب مجھے لگا واقعی رحمان سیال کو مر جانا چاہیے، لیکن شاید نہ اللہ ایسا چاہتا تھا نہ تم۔ لیکن بہرحال میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ وہ اپنی نقاہت زدہ آواز میں ہی ماہا کو دیکھتے بولے، جبکہ ماہا نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر مزید جھک کر رحمان سیال کا ماتھا چومے الگ ہوئیں۔ رحمان سیال یہ امید نہیں کر رہے تھے، تبھی ان کی آنکھوں کی کوشیں گلابی ہو گئے۔ دے دی سزا، اس عمر میں چپکو بیوی قبول کرنی ہوگی آپ کو۔ ساری عمر میں دور بھاگی آپ سے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ واپس اٹھیں پر پوری نہ اٹھ سکی، کیونکہ رحمان نے اس کے سینے پر دبے ہاتھ پر ہاتھ جما رکھا تھا۔ وہ شخص ایسی سزا پر جی اٹھا۔ ایسی سزا صرف ان کی ماہا سیال ہی دے سکتی تھی، جو ان کی محبت میں سر سے پیر ڈوبی تھی۔ میں دور بھاگنے والا نہیں، میں تو مزید چپکوں گا۔ بارس کو کہہ دو اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اتنی انٹینس سچویشن میں ایسی شرارت کر گئے کہ ماہا کا چہرہ ہفکی اور شرم سے لال ہوا۔ ایسے والا چپکنا نہیں، حد کرتے ہیں آپ صرف نانا نانی یا دادا دادی بننے کا سوچیں۔ جوانی کو سویا ہی رہنے دیں، ورنہ پھر سے بھاگنے والی ماہا جھیلنی پڑے گی۔ وہ بھی تو ماہا تھی۔ فوراً اعتماد میں واپس لوٹ کر تڑی لگا گئی، جس پر وہ بس مسکرائے اور ماہا کا ہاتھ پکڑے چوما۔ شاید اس کے بعد لفظوں کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں ماہا نے اجر کا بتایا تو وہ بضد ہو گئے اسے دیکھنے کو۔ اجر بھی تب تک جاگ گئی، اسے بھی ریسٹورنٹ والے حادثے اور رملہ کی کنڈیشن بتائی گئی، لیکن وہ سب سے زیادہ حوصلے میں تھی اور سب کو یہ یقین بھی دلایا کہ رملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عمار کو وہ سب اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، سب رملہ کے لیے دعا گو تھے، لیکن رملہ کے پاس صرف وہی تھا۔ جبکہ حاشر اور حاجرہ کو دیکھ کر ماہیل تو ساری کمزوری اور سستی بھول گئے۔ کل دوپہر حاشر اور ایمل کا نکاح در حقیقت ان سارے حادثات سے باہر نکلنے کا ایک ذریعہ بھی سمجھا جا رہا تھا۔ جبکہ ایمل جب گھر پہنچی تو فضیل صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ ڈنر ٹیبل پر ساتھ بیٹھے تھے۔ بہت مدت بعد فضیل صاحب کو ایمل کے چہرے پر سکون دکھائی دے رہا تھا۔ تو میری ہونہار بیٹی نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ وہ اپنے لیے بریانی پلیٹ میں ڈالتے متوجہ بس ایمل کی جانب تھے، جس کی آنکھیں ہر تکلیف سے پاک حاشر کے سنگ جینے کے خوابوں سے سجی تھی۔ ملازمہ نے پانی وغیرہ سرو کیا اور چلی گئی۔ ایمل نے مسکرا کر بابا کو دیکھا۔ وہ بہت پیاری ہیں اب بھی، اور اتنی گریسفل کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اوپر سے نخرہ واللہ، مجھے پہلے تو لگا میں ان کو قائل نہیں کر سکوں گی، کیونکہ وہ آپ کے مجھ سے جڑے حوالے پر سخت بے چین تھی، اور خدشات کا شکار بھی کہ میں بھی کہیں حاشر سے بے وفائی نہ کر دوں۔ لیکن جب میں نے بتایا اسے میں بچپن سے یاد رکھے ہوئے ہوں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اب تک میری زندگی کا حصہ ہے، تو انہوں نے یکدم ہر ڈر ایک طرف کیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں سنبھال لوں گی نا حاشر کو۔ مطلب وہ بندہ تو گرین فلیگ ہے، اس کی نانا تو گرین فارسٹ نکلی۔ ایمل یہ بتاتے اتنی خوش تھی، اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی ہے۔ جبکہ حاجرہ کے بارے یہ سب سن کر فضیل صاحب کو بھی مسرت ہوئی، اور شاید کہیں سینے میں ایک خلش بھی سلگی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا کہیں وہ میرے نام کے سبب انکار نہ کر دے، لیکن اس نے یہ فیصلہ لے کر ثابت کیا ہے کہ اس کے لیے حاشر کا سکون اپنی تکلیف سے زیادہ اہم ہے۔ میں خوش ہوں کہ تمہارا انتظار لا حاصل نہیں رہا میری جان۔ وہ بابا کی طرف اداس مسکرا کر دیکھنے لگی، پھر سر جھکا کر گہرا سانس بھر گئی۔
کل دوپہر کو آئیں گے وہ سب لوگ بابا، حاجرہ صاحبہ بھی آئیں گی، تو کیا آپ دو ایک دوسرے کی موجودگی میں کمفرٹیبل ہو سکیں گے؟ ایمل نے نظر اٹھا کر بابا کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھتے بولی، میں اسے بالکل پریشان نہیں کروں گا، اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا، پھر مسکرا کر ہونٹوں کے پاس لاتے چوما، ایک خلش تھی جو ایمل کی آنکھوں میں بھی سمٹی۔ کاش آپ اپنے پیرنٹس کے دباؤ میں آ کر شادی نہ کرتے بابا، آج وہ عورت اکیلی ہے، اندر سے خوفزدہ ہے، ماں بننے کی شرف سے محروم ہے، تو صرف آپ کی وجہ سے۔ ایک آپ کی راہ میں چھوڑنے پر اس عورت کے کتنے نقصان ہوئے۔ مرد کے لیے موو آن کرنا کتنا ایزی ہے، پھر ایک دوسری عورت کے ساتھ بچہ پیدا کرنا اس سے بھی ایزی۔ کاش آپ نے اپنی محبت کے لیے سٹیپ لیا ہوتا بابا۔ ایمل کا لہجہ اداس تھا۔ فضیل صاحب اس بارے اب تو بات کرنا بھی چھوڑ گئے تھے، شاید انہوں نے اپنے جرائم قبول کر لیے تھے، اور یہ درد بدستور روح میں پیوست تھا کہ ان جرائم کی سزا حاجرہ نے ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دی، دنیا کے ہر دوسرے مرد کو خود پر حرام کر کے، زندگی سے شادی جیسے لفظ کو خارج کر کے۔ آج بھی فضیل کا اندر پچھتاووں کی زد میں لپٹا تھا۔ میں کیا کرتا ایمل، امی بابا نے مجھے بہت دھمکایا تھا کہ میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا، وہ خود کے ساتھ کچھ کر لیں گے۔ حالانکہ جوان ہون میں تھا، یہ دھمکیاں دینا مجھ پر سوٹ کرتا تھا، لیکن میرے ماں باپ یہ حق بھی مجھ سے چھین چکے تھے۔ میرے لیے جو ویلیو حاجرہ کی تھی وہی مجھے پیدا کرنے والے پیرنٹس کی تھی۔ میں ان کے آگے بہت دیر ڈٹ کر کھڑا رہا، 16 ماہ تمہاری ماں اور میرا بس رشتہ طے رہا۔ میں شادی پر نہیں مان رہا تھا، میرا دل حاجرہ کے لیے جلتا تھا۔ میں نے ضد باندھی تو میرے ماں باپ نے رشتہ داریاں نبھانے کے لیے مجھ سے زیادہ شدید ضد باندھی، اور فائنلی مجھے قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب شادی ہو گئی، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ جتنے سال رہا پوری ایمانداری اور وفاداری سے رہا، اسے اس کے حصے کا حق دیا، کیونکہ میری طرح وہ بھی تو مجبور ہی تھی، ورنہ وہ بھی کسی انجان سے اچانک شادی کرنے پر خوش تھوڑا ہوتی۔ تمہاری ماما بھی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ بقیہ ساری باتیں تو ایمل بچپن سے سنتی آ رہی تھی، مگر یہ آخری بات فضیل نے اسے پہلی بار بتائی۔ ایمل نے رنجیدہ ہو کر بابا کو دیکھا، لیکن وہ الگ کاسٹ کا تھا، تبھی اس کی پسند کو سب نے رد کر دیا کہ بڑے نہیں سوچتے کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، لوگوں نے نہیں۔ جب شادی ہو جائے، پھر چاہے مرد ہو یا عورت، سمجھوتے پر خود کو راضی کرنے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میری طرف سے ہی کھوٹ تھا، تبھی ہم مل نہیں سکے تھے ایمل، اور دیکھو وہ آج بھی تنہا ہے، اور میں کتنا آگے بڑھ گیا کہ آج میری بیٹی بھی شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہے۔ میں مانتا ہوں میری محبت میں کھوٹ تھا، لیکن میں کیا کروں، گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا۔ وہ بابا کو توجہ سے سن رہی تھی، اختتام تک اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ لیکن سزا صرف ان کو ملی بابا، ایمل نے افسوس سے جتایا، تو فضیل دل خراش سا مسکرائے۔ کس نے کہا میری جان، اس کے بغیر زندگی گزارنا میری بھی تو سزا رہی، پھر دگنی سزا یہ کہ اس کی جگہ کسی اور کو دی، یہ بھی تو سزا تھی میری، پھر تیسری سزا یہ کہ اسے ساری عمر تنہا دیکھتے گزاری، اس سے 3 گنا زیادہ سزا سہی میں نے، اس کھوٹ کی سزا جو ہمارے بیچ میری طرف سے تھا۔ میں اس کے لائق نہیں تھا، میں ایک بٹا ہوا شخص ایک بٹی ہوئی عورت کے لائق تھا جو مجھے ملی۔ یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم بس اپنے لیے جنت ہی چنیں، لیکن ہمیں ہماری من پسند ہستی کے لیے آزمایا گیا تاکہ کھوٹ دور ہو۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اپنے گناہ۔ میں نے تمہاری ماں سے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بھی مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ وہ دھیما سا مسکرائی، اس نے بابا کا ہاتھ زور سے تھاما۔ ایک کوشش کروں گی میں، اگر وہ کھوٹ دور ہو گیا ہے تو شاید وہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ اور رہی بات ایمل فضیل کے قائل کرنے کی ٹیلنٹ کی، اس پر تو زمانہ بند آنکھوں یقین رکھتا ہے بابا جان۔ وہ چہک کر مسکرائی تو فضیل نے اس کی گال ہنس کر تھپکائی، اسے وہ ہرگز سنجیدہ نہ لے سکے۔ کھانا کھاؤ، زیادہ خیالی پلاؤ بنانے کی ضرورت نہیں، اور مجھے لسٹ دو کیا کیا چاہیے کل کے لیے میرے بچے کو، اور کس طرح کا ڈریس ہو، گھر کی سجاوٹ کیسی ہو، سب رات میں کروانا پڑے گا کیونکہ وقت کم ہے۔ وہ کھانا تو چھوڑ ہی چکے تھے جبکہ ایمل ان کی فکروں پر خود بھی مسکرائی۔ ڈریس ہے میرے پاس وائٹ اینڈ گولڈن، وہی پہنوں گی، وہ میں نے اپنے اور حاشر کے نکاح کی نیت سے ہی لیا تھا، جبکہ حاشر کے لیے برانڈڈ جوڑا لے آئیے گا آپ، میرے ڈریس سے میچنگ، وہ قمیض شلوار میں کافی جچے گا، تو میں سائز کنفرم کر لیتی ہوں۔ رہی بات سجاوٹ کی تو ہلکی پھلکی ہال میں کروا لیں گے، کافی ہے، جبکہ باقی کھانا وغیرہ آپ خود دیکھ لیجیے گا بابا۔
ایمل نے سب کچھ ہی سمیٹ لیتے بتایا، جس پر وہ اپنی کرسی پیچھے کی اٹھے اور جھک کر ایمل کا چہرہ اٹھائے اس کا ماتھا چوما۔ تمہاری یہ خوشی دیکھنے کی حسرت تھی مجھے، میرا بچہ زندگی اور محبت کے سارے سکھ پائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہوئی، اور وہ ایک بات تو مانتی تھی، اس کے بابا نے اس کے دل میں دبی حاشر کی محبت کا ہمیشہ احترام کیا۔ انہوں نے ایمل کی بہترین تربیت بھی کی اور ساتھ اس سے محبت کا حق بھی نہیں چھینا۔ شاید یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ایمل کو بابا کی غلطیوں کے باوجود ان سے بہت پیار تھا، اور وہ سوچ چکی تھی ایک بار حاشر اس کا ہو جائے تو وہ حاشر کے ساتھ مل کر ان دو کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ اتنے سارے کاموں کی فکر میں کھانا بھی چھوڑ گئے۔ جبکہ خود ایمل اداس ہوئی تو کچھ کھانے کا دل نہ چاہا۔ وہ حاشر کو کال کرنا چاہ رہی تھی، پھر یہ سوچ کر خود کو روک گئی کہ وہ فیملی کے ساتھ بزی ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہاسپٹل ماہا اور بارش کو رکنے کی پرمیشن نہ ملی، بس باسل اور عمار ہی رہ سکتے تھے، تو اورحان ان کو 10 بجے تک واپس لے آیا۔ لیکن جب ماہا کو پتہ چلا کہ پیلس میں حاجرہ آنٹی اور حاشر آئے ہیں تو وہ اورحان کو روک گئی۔ البتہ بارش ابھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مینٹلی تیار ہرگز نہ تھا۔ میں بھی چلتی ہوں اورحان، ماہر بھائی کی عیادت بھی کرنی ہے اور حاشر کو بھی اپنی حویلی لانا ہے۔ حاجرہ آنٹی جہاں مرضی رہیں، دونوں گھر ان کے ہیں، لیکن حاشر ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں میڈ سے کہہ کر اس کا کمرہ سیٹ کروا رہی ہوں، تم رکو، ہم بھی چلتے ہیں۔ ماہا کی اس بات پر اورحان کو تو بہت خوشی ہوئی، لیکن بارش ضرور ناک چڑھا گیا۔ کیا مطلب ماما؟ بابا کے کو گھر تو آنے دیں، پھر لے آئیے گا ان کے اس بیٹے کو۔ زیادہ محبت کی دیوی نہ بنے۔ یہ مت بھولیں وہ بابا کی پہلی بیوی کی اولاد ہے۔ یار آپ کو اس سے جلن ہونی چاہیے کہ آپ کے بچوں کے حصے کا پیار نہ چھین لے وہ، الٹا آپ اسے ہمارے گھر لا رہی ہیں۔ اورحان اور ماہا دونوں ہی بارش سے ایسی بات کی امید نہ رکھتے تھے۔ انہیں بارش کی تنگ نظری یا پوزیسیونیس جو بھی ہے، اس سے شدید دکھ پہنچا۔ میرے بچوں کے حصے کا پیار وہ کیوں چھینے گا بارش؟ وہ اپنے حصے کا پیار پائے گا۔ جتنے رحمان تم 3 بہن بھائیوں کے ہیں، اتنے ہی حاشر کے ہیں۔ تم سے ایسی سرد مہری کی امید نہیں تھی مجھے۔ تم تو سب سے نرم دل بیٹے ہو میرے۔ جب سے ایسڈ گرا، لگتا ہے تھوڑی تیزابیت تمہارے دماغ میں بھی بھر گئی ہے۔ میں نے جو تمہاری اور ہیرا کی شادی کا سوچا، وہ کینسل کر رہی ہوں۔ جب تک تم فیملی ویلیوز سیکھ نہیں لیتے، میں ہیرا کو ہرگز تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنے والی۔ وہ تو تمہاری سوچ سے زیادہ حساس ہے۔ وہ بھی سمجھدار ہوگی، لیکن ایک تم ہو، ابھی بھی چھوٹے بچے والے کام پکڑ رکھے ہیں۔ بہت نا امید کیا تمہارے الفاظ نے مجھے۔ ماہا بھلے غصہ نہ تھی، لیکن انہیں بارش کے رویے سے حقیقت میں تکلیف ہوئی۔ اورحان بھی متفق تھا، لیکن وہ بارش کی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا کہ سارے بچے ایک سے نہیں ہوتے، کچھ ایسے معاملات میں انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے لیے مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ میں نے ایسا کیا کہا ماما؟ آپ کا دل بڑا ہے تو کیا میں بھی کھینچ تان کر بڑا کر لوں؟ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا۔ نہیں دینی مجھے ہیرا تو مت دیں، لیکن میں فیملی ویلیوز اچھے سے جانتا ہوں۔ جائیں لے آئیں اسے اور اسی کو لاڈ کریے گا، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصہ ہوتا پیر پٹک کر گیا تو اورحان اور ماہا نے ششدر نگاہوں سے اس ابلتے خون والے بچے کو دیکھا۔ اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے اورحان؟ ماہا نے جسے اپنا سر تھام لیا۔ اورحان آگے آیا اور ماہا آنٹی کو بازوؤں سے تھامے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماہا آنٹی، وہ دراصل انسیکیور ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، پہلے آ جائیں۔ ماہا نے اورحان کے بھروسے سر ہلا دیا، جبکہ بارش نے کمرے میں آ کر خود کو بند کیا۔ سمجھتا کیا ہے وہ آسمان سے ٹپکتا بھائی کہ اس گھر میں آ جائے گا؟ نہیں چاہیے مجھے۔ آگے ہی سب کی توجہ جرپیا اور عمار بھائی کھینچ چکے ہیں۔ اب یہ کھینچ لے گا، میں تو دیوار سے لگ جاؤں گا۔ چھوٹے بچے تو بس اگنور ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مما نے ایسڈ والا کیسے طنز کیا؟ امید نہیں تھی ان سے۔ اور ہیرا نہیں دیں گی؟ میں اس کو کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا ان بہن بھائیوں کے ٹولے سے دور۔ اوف، کیا مصیبت ہے! بارش نے کمرے میں آتے سارا غصہ سنوری بیڈ شیٹ پر اتارا، اسے نوچ کر اور منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ جبکہ اورحان اور ماہا پیلس کی طرف گئے تو ہیرا اور مصطفیٰ باہر ہی میکس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بارش کے پاس جاؤ گڑیا، اسے تم سے کوئی کام تھا۔ مصطفیٰ آپ آ جاؤ میکس کو لے کر، اندر بہت کھیل کود ہو گیا۔ اورحان جانتا تھا بارش کا گندا موڈ بس ہیرا ٹھیک کر سکتی ہے۔ تبھی ہیرا کو کہا، جس پر وہ اوکے کہے مسکراتی حویلی کی طرف چلی گئی، جبکہ مصطفیٰ نے میکس کو دبوچا اور دوڑتا ہوا بابا کے پاس آتے ان کے ساتھ اندر گیا۔ ماہا بھی مصطفیٰ کی فرما برداری پر ہنس دی۔ سب لاؤنج میں ہی کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حاشر بس ٹیرس پر گیا تھا تازہ ہوا لینے۔ ماہا کو اورحان کے ساتھ آتا دیکھے حاجرہ خود اٹھی تو ماہا قریب آئی اور ان کے گلے لگی۔ حاجرہ کے لیے جیسی ایمن تھی ویسی ہی ماہا تھی۔
اب کیسے ہیں رحمان بھائی ماہا، اور میری اجر کیسی ہے، اور رملہ؟ ماہا کے بیٹھتے ہی سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہیں رحمان اور اجر، ہم مل کر آئے ہیں، ہاسپٹل والے ایک دن رکھیں گے، ہمیں رکنے نہیں دیا، جبکہ رملہ کے لیے اگلے کچھ گھنٹے اہم ہیں۔ عمار وہیں ہے، جبکہ باسل بھی اجر اور رحمان کے ساتھ ہے۔ ماہیل بھائی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماہا نے سب کو مطمئن کیا تو فکر سے ماہیل کی خیریت بھی دریافت کی۔ سب وہیں بیٹھے تھے، میرال، ارحان، ایمن، ہاجرہ اور ماہا، جبکہ مصطفیٰ اندر آ کر بھی میکس کے ساتھ ہی مصروف تھا۔ میں بھی بہتر ہوں، بس وہ تین بھی جلدی خیر و عافیت و سلامتی کے سنگ واپس آ جائیں، دل سے دعا ہے۔ ماہیل کے کہنے پر سب نے ہی بیک وقت آمین کہا۔ ان حالات میں مناسب تو نہیں، پر کل دن 3 بجے ہاشر اور ایمل کا نکاح رکھا ہے، اس کا کل شام ٹریٹمنٹ شروع ہو رہا ہے، تبھی میری خواہش ہے کہ اسے اس کی محبت کے حوالے کر دوں۔ ایمل نہ صرف اس کی بچپن کی دوست ہے، بلکہ اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ بھی وہی اپنی ٹیم کے ہمراہ کرنے والی ہے۔ ہاجرہ نے یہ اطلاع دوبارہ اس لیے دی تاکہ ہاشر کی ماں بھی رضامندی دے، جبکہ نکاح کا سن کر ساتھ ہاشر کے علاج کی خبر نے ماہا کا دل جیسے کسی بھاری بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ مبارک کرے یہ نکاح، نیک کام میں دیر کیسی ہاجرہ آنٹی، اللہ نے چاہا تو صبح اجر اور اس کے بابا آ جائیں گے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ رملہ بھی جلد ہم سب کے بیچ واپس آئے، آمین۔ ماہا نے اس فیصلے کی بھرپور تائید کی جو سب کی اداسی دور کرنے کا موجب بنی، کیونکہ ماہا کے ہاسپٹل جانے کے سبب سب کو یہ بھی خوشی تھی کہ جو طوفان اس جوڑے کے بیچ آیا، اس حادثے نے سسر کو بہایا اور اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ ریسٹورنٹ کی انشورنس تھی تو وہ نقصان تو بھر ہی جانا تھا، بس اہم جانیں ہوتی ہیں جن کی سلامتی ضروری تھی۔ ماہا کی نظریں ہاشر کو تلاش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ دیر اس کا انتظار ہی مناسب سمجھا۔ وہی ہیرا جب بارش کے روم میں جھانکی تو وہ میٹرس پر سیدھا لیٹا، منہ پر تکیہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے بلا کر خود تم سو گئے بارش سیال؟ ہیرا نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے خشونت بری کھوری نوازتے پوچھا، تو وہ اس کی آواز سنے فوری چہرے سے تکیہ ہٹا گیا۔ نہیں سو رہا، سارا موڈ خراب کر کے گئی ہے ماما، کہہ رہی ہیں ہاشر اب یہاں رہے گا، مطلب کیا ہوا اس کا؟ مجھے نہیں چاہیے مزید بھائی۔ ہیرا اس کے اتنے غسیل ری ایکشن پر سچ میں گھبرا گئی جو وہ پھاڑ کھانے والے تیور لیے ہوئے تھا۔ تمہیں کیوں نہیں چاہیے؟ میرا بھائی ہوتا تو میں فوراً ہوشی ہوشی اسے اپنا لیتی۔ میں ملی ہوں یار، بالکل عمار بھائی جیسے لگتے ہیں، وہی قد کاٹ، لیکن بس تھوڑے عمار بھائی کی نسبت سمارٹ ہیں، باقی گریسفل بھی تمہارے اور عمار جیسے، تھوڑے کم گو لگے مجھے، جیسے اجر آپ بھی نہیں ویسے سیم، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اور تو اور کل ان کا نکاح بھی ہے، مطلب ان کا کپل بھی ہوگا، اس گھر میں تمہاری بڑی بھابھی بھی آنے والی ہیں کل۔ ایک تو وہ پہلے ہی سڑا ہوا تھا، اوپر سے ہیرا نے جو قصیدے پڑھے، جو شجرہ نصب کھولا، اس پر تو بارس کا لہو خاک ہوا۔ کیا تم میرے زخم پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ بھابھی بھی فری ٹکٹ میں، مطلب میری ویلیو ختم ہو جائے گی ہیرا، اور ماما نے کہا ہے وہ مجھے ہیرا بھی نہیں دیں گی۔ ابھی سے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی انہوں نے، عمار بھائی کو رملہ سے فرصت نہیں، اجر آپی تو ہیں ہی باسل بھائی کی، میں اگنور ہو جاؤں گا جب ماما بابا کا دھیان نئے بیٹے اور بہو کی طرف جائے گا۔ بارش کے اتنے سارے دکھ سنتی وہ لاکھ مسکراہٹ چھپا رہی تھی، پر ممکن نہ ہوا۔ تمہیں میں جو اتنی اہمیت دے رہی ہوں، کسی کی جرت جو میرے ہوتے تمہیں سائڈ لگائیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی توجہ مانگنی نہیں پڑے گی۔ رہی بات ہیرا نہ دینے کی، تو میں نے اپنا آپ جب تمہیں دے دیا تو کیا کسی اور کی مرضی یا اعتراض کی ویلیو رہے گی؟ ہیرا نے اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے، نہ جانے کون سا اس میں محبت پھونکا کہ وہ جو طغیانی کا جہاں بنا بیٹھا تھا یکدم ٹھہرے سمندر کی طرح شانت ہو گیا۔ کیا میں واقعی اہم ہوں تمہارے لیے؟ بارس کا موڈ لاڈ اٹھوانے کا تھا، اور وہ اپنے گھر کی لاڈلی اس کے لاڈ اٹھانے پر راضی بیٹھی تھی۔ ہاں تمہیں ابھی بھی شک ہے، میں اس نکاح کے بعد بہت بدل گئی ہوں، مجھ میں وہ بدلاؤ آئے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ جب ہمیں اللہ سے بہت شدت سے مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اللہ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بندوں سے بھی، تھوڑے ناشکرے جو ہیں ہم انسان، لیکن یہ سچ ہے، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی انسان سے کوئی شکایت نہیں رہی، اب مجھے کسی کی توجہ بھی نہیں چاہیے، اب بس تم ہو بارس، ایک ایسا دوست جو صرف میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ دوست جو میرا ہسبینڈ بھی ہے، ہمارا رشتہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ میرے لیے بس سکون ہے۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرے جب گلے لگی تو بارس بالکل لاجواب سا ہو گیا۔ وہ جس اہمیت کے لیے خواہ اکھڑ رہا تھا، بفر اور بگڑ رہا تھا، وہ اسے ہیرا نے چند لمحوں میں دے دی۔
मुझे भी किसी की तवज्जो नहीं चाहिए अब। वो भी इसे सीने से लगाए भेज गया और वापस तकिए पर गिरा और हीरा हंसती हुई यूं ही उसके हिसार में कैद जरा सामने हुई। अब तो हाशिर भाई के आने पर इशू नहीं करोगे ना? हीरा ने बहुत मान से इसकी पुरसकून आंखों में झांकते पूछा, जबकि इतने करीब हीरा को देखकर बारिश साहब के अंदर का लाडला तो सो गया, लेकिन हस्बैंड जरूर जाग गया। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे। वो उसके होंठों पर नजरें फोकस करे बोला, पर हीरा ने घूर कर देखते इसे चुप करवाया। ये सब शादी के बाद, अभी नहीं, मुझे पहले देखना है मजीद हस्बैंड के करीब कैसे जाते हैं। मुझे कुछ नहीं आता। हीरा ने मुंह बसूड़ कर मना किया। हाँ, मैं तो जैसे प्रो हूं ना। बारिश ने बदमजा होते कहा तो हीरा को एक मस्त सा प्लान सूझा। अच्छा, हम कोई रोमांटिक मूवी देख लेते हैं। हीरा के दिए ख्याल पर बारिश मुस्कुराया। प्लान तो काफी मस्त था। मैं तुम्हें रोमांटिक मूवी लाइव दिखा सकता हूँ। हम क्यों लोगों की पर्सनल मोमेंट्स देखें, जब हमारे पास अपने मोमेंट्स क्रिएट करने का पूरा हक है। बारिश के एतराज पर शर्मीला सा मुस्कुराई। उसकी आंखें होंठों से ज्यादा बातूनी थी। तुम्हारे इसलिए करीब नहीं आती अहमियत जताने के लिए कि तुम फौरन बहक जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा बारिश? कपल्स में सिर्फ रोमांस अच्छा नहीं लगता, बातें भी तो होती हैं। बल्कि मुझे तो बातें करना ज्यादा पसंद है। मतलब मेरे अंदर का स्ट्रेस दूर हो जाता है तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर। उप्स, तुम्हें दर्द हो जाएगा, हटने दो मुझे। वो अपनी कैफियत हाम कर समझाती पीछे हटने लगी, मगर बारिश ने इसे हरगिज आजादी न दी। तुम्हारा वजन चिड़िया जितना है, यहीं रहो। हाँ, आजादी के लिए मच लोगी तो दर्द हो सकता है मुझे। रही बात बातों की, तो हमारे बीच निकाह से अब तक बस बातें ही तो हुई हैं। बातें ही करते रहे तो एक दूसरे को महसूस कब करेंगे? वो बारिश के एतराज पर कंफ्यूज हुई। उसे समझ ना आया क्या कहे। उसे समझ ना आया क्या कहे। रुखसती के बाद पक्का प्रॉमिस। तुम मुझे अभी से बहुत रोमांटिक लगते हो। बाद में पता नहीं तुम मेरे साथ क्या क्या करोगे। सोच भी नहीं पाती सच्ची। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती, वरना हमेशा रुखसती के बिना रह लेती। उफ, तुम्हारा कसूर है सारा, इतने हैंडसम होने का जुर्म जो किया है। वो उसके पहलू में हजार तरह के मुंह बनाती, कभी बारिश को मुस्कुराहट दे रही थी, कभी बहका रही थी, और बारिश को जैसे हर तकलीफ भूल चुकी थी। मैं भी अभी बातों में ही इंटरेस्ट फील कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें भी किसी जानलेवा रोमांस से कम नहीं है। मेरे पास तुम गुलाबी फूल की तरह हो जाती हो हीरा। मैं तो देखते ही पागल हो जाता हूँ तुम्हें। बस एक बात कहनी है, एक वादा चाहिए। हम एक दूसरे को सारी उम्र इतनी ज्यादा अहमियत देंगे कि हमें कभी किसी और तरफ देखना ना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें मजीद समझना चाहता हूँ कि बिन कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश जान जाऊं। तुम्हारी जो शादी को लेकर अरमान है वो सब पूरे करूं। तुम्हें खुद मुख्तार करूं, खुद भी अपने पैरों पर खड़ा हूं। हम दो एक दूसरे की पूरी दुनिया हो। उसके जज़ब बरे इजहार और वादे की तलब पर हसीन सा मुस्कुराई कि सीधी बारिश की धड़कनों से उलझी। मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब उठो, हम मिलकर रमला के लिए दुआ भी करते हैं, नमाज पढ़कर। उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उसकी खुशियाँ भी उससे मिली और अमार भाई का कपल सलामत रहे। बारिश ने उसकी ख्वाहिश मानी और उसे भी आज़ाद किया और खुद भी आमादा होता उठा। छोटे बच्चे की तरह गुस्सा बेडशीट पर निकालते हो। पागल, जाओ वजू करो, तब तक मैं ये ठीक कर देती हूँ। हीरा ने उससे प्यार से डांटा, मगर बारिश ने जाते जाते उसकी कमर पर हाथ लपेटे अपने नजदीक करते एक मासूम सी, नरम सी, बिना किसी शिद्दत रखती गुस्ताही से हीरा को सुन कर डाला। तुम्हें मना किया था बदतमीज। वो जान छूटते ही तकिया उठाए इस पर बरसाने लगी, पर वो हर वार से महारत के संग बच रहा था। मैं रोक नहीं सकता खुद को अपने जायज हकूक को लेने से अब। और ये बस बेबी किस थी। तुम जितनी मर्जी मासूम और क्यूट बन जाओ, मैं तो बहका बेशरम और छिछोरा लड़का हूँ। वजू करता हूँ जाकर, कहीं तुम्हें पूरा मुंह में ना डाल लूं। बारिश ने सारी हया और शर्म चूल्हे में झोंकी और हीरा को कान की लौ तक सुर्ख करता दफा हुआ, जिस पर हीरा ने घबराहट के मारे लब भींच लिए। गहरे सांस लेती वो बंद वॉशरूम के दरवाजे को घूरने लगी, लेकिन फिर शर्मा कर चेहरा ही चुरा गई। वहीं हाशिर जब तक बहुत देर तक ना आया सबके बीच, तो खुद ही माहा ने पूछा, मैं चाहती हूँ हाशिर अपने घर रहे। आप भी जहाँ रहना चाहें हाजिरा आंटी, दोनों घर आपके हैं, लेकिन मैं हाशिर को मजीद उसके हक से महरूम नहीं रहने दूंगी। मैंने उसका कमरा भी सेट करवाने का कह दिया है। प्लीज आप सब बुरा मत मनाइएगा। माहा की बात सबको ही चौंका गई।
میں تو بھائی یہی ہوں ایمن، اور مجھے بہت تیاریاں کرنی ہیں صبح کے لیے۔ تم بھی ایسا کرو، آج یہیں رہو۔ ہماری مدد کرنا ایک ہماری میرال بھی ہو جائے گی۔ حاشر کو بھیج دیتے ہیں حویلی، کیسا؟ حاجہ صاحبہ نے تو ہنسی اور شوق بات سے ماحول مزید خوبصورت کر دیا۔ ہے کہاں وہ؟ ماہا نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ شاید ٹیرس کی طرف گئے ہیں ماہا آنٹی، میرال نے ہی ان کو اطلاع دی، جس پر ماہا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس سے مل کر آتی ہوں، پھر تیاریوں میں آپ سب کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ ماہا کی بات پر سب نے ہی خوش دلی سے اجازت دی، جبکہ ان کے جاتے ہی ہر چہرے پر مانو بہار ہی تو آ چکی تھی۔ ماہا ٹیرس کی طرف آئیں تو وہ ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہاتھ باندھے دور پار نظر آتے اندھیرے سے ہم کلام تھا۔ شاید اچانک جو کل اس کی زندگی بدلنے والی تھی وہ اسی کے بارے سوچ رہا تھا۔ ماہا نے عقب سے اسے چھت پر آتے دیکھا تو پہلے اس کی دراز قد و قامت پر شفیق سا مسکرائیں، لیکن انہیں یہ اچھا نہ لگا کہ وہ اکیلا یوں نیم اندھیرے میں کھڑا ہے۔ اب اندھیروں کو رخصت کر دو اپنی زندگی سے حاشر سیال، اب صرف روشنی باقی ہے۔ وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر پلٹا تو سامنے ماہا سیال کو دیکھے حیران و پریشان رہ گیا، لیکن وہ حاشر کو جیسا امیجن کر رہی تھی وہ اس سے زیادہ ہینڈسم نکلا تھا۔ باقی عمار سے بہت شباہت ملتی تھی، لیکن فگر وائز وہ عمار سیال کا سمارٹ ورژن تھا۔ زیادہ مسلز بھی نہیں تھے کیونکہ ہیوی ایکسرسائز اسے ہمیشہ سے منع رہی تھی، لیکن جینیٹک طور پر اچھے فگر تھے۔ ان سب کے اوپر سے خود کو فٹ بھی رکھا تھا، ورنہ اکثر جن کو ریگولر خون لگتا ہو انہیں یا تو موٹاپا ہو جاتا ہے یا ان کا وزن حد سے زیادہ گر جاتا ہے، لیکن وہ پرفیکٹ تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ ملی بابا سے؟ وہ ان کی طرف بڑھا تو بس یہی دو سوال اس کی زبان سے نکلے۔ میں ٹھیک ہوں، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ تم نے جو آج کیا، بنا سوچے آگ میں کود کر اپنے بابا اور ماہیل انکل کو بچایا، کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے اتنا پاگل پن جتنا تم نے کر دیا؟ ماہا کی آنکھوں میں حفیف سے سرخائی گلی اور خود حاشر بھی درد اپنے دل میں مزید دبا نہ سکا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بس وہ اچانک ہوا۔ اپنے بابا سے ٹھیک بات کی، ناراضگی والی بات کی یا راضی ہو کر؟ وہ شدید بیتاب تھا یہ جاننے کو کہ کیا اس کی وجہ سے اب بھی ماہا اور رحمان میں تلخی ہے یا یہ حادثہ کچھ حاشر کو فیور دے گیا۔ ماہا مسکرائیں، پہلے ناراضگی سے پھر راضی ہو کر۔ مجھے ان کے تمہاری امی سے نکاح کرنے پر دکھ نہیں تھا، بس انہوں نے محبت کا جو دعویٰ مجھ سے کیا پھر بھی یہ سب چھپایا، اس پر دکھ تھا۔ تم اس معاملے میں مزید دل باری مت کرو حاشر، میں تمہارے بابا سے راضی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم ہمارے ساتھ سیال حویلی میں رہو، تم اور ایمل دونوں۔ میرے لیے تم میرے 3 بچوں جیسے پیارے ہو، تمہارا کسی چیز میں کوئی بھی قصور نہیں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور اب تمہیں دیکھنے کے بعد، تم سے آتی رحمان کی اس خوبصورت خوشبو کے بعد، تم مجھے اپنے ہی بیٹے لگ رہے ہو۔ تو ماہا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں جیسے بھرا، نہ چاہتے ہوئے بھی حاشر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ گرے۔ اسے ماہا سے یہ امید کہاں تھی؟ پتا ہوتا بابا کی بیوی ایسی ہے تو اپنی پوری زندگی سیاہ تھوڑی کرتا۔ مجھے لگا تھا بہت سخت مزاج کی ہوں گی، میرے ہونے کو بابا کی سزا نہ بنا دیں، امی کو بھی یہی خدشہ تھا، اسی وجہ سے میں آپ سب کی زندگی سے دور رہا، لیکن آپ تو بالکل الگ نکلی۔ بابا کی محبت آپ ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ میری امی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، انہیں اپنی بدنام زندگی سے چھٹکارا چاہیے تھا، عزت اور محبت چاہیے تھی، اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی میں ملا انہیں، لیکن ان کا حکم کہ خود کو بابا کی زندگی سے دور کر دو۔ مجھے بہت وقت لگا کر سمجھ آیا، لیکن مجھے بہتر لگا تھا۔ مجھے لگا سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا مزاج کچھ الگ خوبصورتی کے لیول پر ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ حاشر کا لہجہ بھیگا تو ماہا نے اسے اپنے گلے لگایا۔ یہ بھی حاشر کے لیے بالکل بے یقین سا لمحہ تھا۔ تم بھی مجھے مما کہو گے، اور جو کچھ بیت گیا ہم اس کی بات دوبارہ نہیں کریں گے۔ تمہاری امی بھی غلط نہیں تھی، انہیں جس انسان نے تاریکی سے نکالا وہ بس ان کا بھلا چاہتی تھی، تبھی خود غرض بنی اور تمہیں ایسا کہنے پر مجبور ہوئی، لیکن اب کوئی مجبوری نہیں۔ تمہاری اہمیت ہماری زندگیوں میں وہی ہے جو اجر، عمار اور بارش کی ہے۔ بارش تھوڑا پاگل اور نخیلا ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب تم سے ملے گا تو میری طرح فدا ہو جائے گا۔ وہ الگ ہوئی اور حاشر کی گال محبت سے تھپکائی۔ حاشر نے سر ہلائے، مسکرا کر اس بار ان کو اپنے سینے لگایا۔ ماہا اس اچانک افتاد پر جیسے حیران، پھر مسکرا دی۔ اب بہت اچھی ہیں ماما۔ وہ شدید شکر گزار تھا، لیکن ماہا اس کا شکر گزار ہونا نہیں، خوش ہونا چاہتی تھی۔ تم سب سے زیادہ اچھے ہو، تمہاری قربانیوں نے میرا دل خرید لیا حاشر، جو تمہارے لیے ممتا سے بھرا ہے۔
میں تمہاری سگی ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں ماں والا پیار ضرور دوں گی جو تمہاری ذات کو سوگوار نہیں رہنے دے گا مزید۔ کل کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ ابھی تم حویلی جا کر بارش سے ملنا، کچھ ہارش کہے تو بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھا دینا، اپنا حق لینا سیکھو، سمجھے میری جان؟ بہت پیارے لگے تم مجھے، شانت سے، پرسکون سے۔ میری اجر بالکل ایسی ہے۔ باقی دو تو سمجھو فائر ہیں۔ اب میرا یہ بیٹا بھی آ گیا تو جوڑیاں مکمل ہوئیں۔ وہ ہنستی ہوئیں، روبرو ہوئیں تو حاشر نے ان کے کہے کو حکم مانتے تابعداری سے سر ہلایا۔ ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ ماما۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیا۔ ماؤں کو شکریہ نہیں کہتے۔ چلو میں نیچے جاتی ہوں، تمہارے نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، میں بہت سی دعائیں کروں گی تمہارے لیے۔ خوش اور مطمئن رہو میرے بچے۔ ماہنے سے یہ دعائیں دے کر تو آدھا ویسے ہی ٹھیک کر دیا۔ حاشر نے ان کا ہاتھ پکڑے چوما جو اس کی ماہا کے لیے عقیدت اور اپنائیت تھی، اور ماہا کو بھی بہت اچھا لگا۔ وہ گئیں تو کتنی دیر حاشر ان پر سے نظر نہ ہٹا سکا کہ بھی فون رنگ کیا تو اس کی توجہ منتشر ہوئی، اور کال بھی ایمل کی تھی۔ انہوں نے ابھی آتے ہوئے نمبر ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا تھا۔ وہ بھی بے چین تھی کہ خود کو کال میں بھی پہل کرنے سے روک نہ سکی۔ مجھے ضرورت تھی تمہاری۔ فون لگتے ہی وہ حاشر کے منہ سے یہ جملہ سنے گی کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں حاضر، کب سے سوچ رہی تھی کال کروں، بس جھجک آڑے آ رہی تھی کہ آپ فیملی میں بزی نہ ہو۔ بتائیں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے حاشر؟ وہ اتنی محبت سے جواباً بولی کہ حاشر کا بھاری سانس یکدم آسان سا اسے محسوس ہوا۔ اس لڑکی کی آواز کا اتار چڑھاؤ سیدھا حاشر کے دل کی دھڑکنوں سے الجھا تھا۔ ہاں ماہا سیال سے مل لیا میں۔ انہوں نے واقعی میرے ہر رہے سہے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ بہت کچھ کہا، میں کل مل کر بتاؤں گا تمہیں۔ یہ بتاؤ تمہارے بابا کا کیا ری ایکشن تھا، خوش تھے؟ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ ایمل جو اپنے لیے کافی بیٹ کر رہی تھی، کندھے اور کان کے بیچ فون دبا رکھا تھا۔ حاشر کے آخری جملے پر دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے فون سنبھالنا پڑا اور کافی بیٹ کرنا بھی روکنی پڑی۔ بابا بہت خوش ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں، اور میں آپ کو سننے کے لیے ابھی سے بے قرار ہوں۔ ایمل نے جان بوجھ کر اس کے سب سے خوبصورت سوال کو ٹال دیا۔ حاشر کو یوں لگا جیسے اضطراب سب پورے وجود میں چٹکیاں بھر اٹھا ہو۔ تمہیں کچھ چاہیے ایمل؟ بحیثیت دلہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آئیڈیا نہیں مجھے، کیا تھوڑا گائیڈ کرو گی مجھے؟ وہ اپنی بے قراری کو جیسے بچوں کی طرح کنفیوز ہو کر عیاں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی منہ ہی منہ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ بحیثیت دلہن مجھے کیا کرنا ہے، آپ بھی گائیڈ کریں گی کیا؟ وہ شرارت سے بولتی لب دبا گئی، جبکہ حاشر سمجھ گیا وہ مستی موڈ میں ہے۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ حاشر نے معصومانہ سے شکوہ کیا تو وہ چور سا ہنسی۔ آپ تو کل حق ملنے والا ہے، تب بتاؤں گی تنگ کرنا کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو بس میں اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہی۔ اف، نظر نہ لگے اسے۔ خیر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس آ جانا یہاں میرے پاس، پھر میں جانوں اور آپ۔ ایمل کے شوق اور دلکش مشورے پر حفیظ سا بلش تو حاشر نے بھی کیا، لیکن وہ بہت ہاٹ سا لگ رہا تھا شرماتے ہوئے۔ کھنا میسنا سا جب یہ معلوم ہو کہ آپ مدت سے چاہے گئے ہیں تو اتنا غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو میں بند کرتا ہوں کال، ملتے ہیں صبح، سو جاتا ہوں پھر میں۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے چند جتاتے جملے کہے۔ سکون کی نیند پائیں، آج دعا سے کام چلا لیں، کل سے سکون کی نیند میں خود سلاؤں گی آپ کو۔ بائے، اللہ کی امان میں رہیں۔ وہ اتنی محبت سے کہہ کر رابطہ توڑ گئی کہ اس کے الفاظ کی نرمی حاشر کا دل گدگدا گئی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، کوئی اتنا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا؟ پر یہ کیفیت خوبصورت ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے مجھ سے۔ ایمل تم میری زندگی میں بھونچال لے آئی ہو، میرا دل اتنا عجیب طریقے سے کبھی نہیں دھڑکا۔ اب نیند کیسے آئے گی؟ کل کا انتظار مجھے سونے نہیں دے گا۔ بارش کی خبر لیتا ہوں، سونے کو مارو گولی۔ بہت بھی شدید مضطرب اور بے چین تھا، اور اس وقت اپنے دل کو بہلانے کا بس بارش ہی طریقہ بچا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ اجر اور باسل دونوں ہی اس وقت رملہ کے پاس آئے تھے۔ عمار کچھ کھانا تو دور، پانی پینے پر بھی آمادہ نہ تھا۔ ادھر آؤ، تم کیوں روم سے نکلی میری جان، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ عمار نے اٹھ کر اجر کو تھاما اور اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ باسل اس وقت باہر کھڑا ڈاکٹر سے رملہ کی سچویشن اور کنڈیشن کے بارے بات کر رہا تھا۔ بھائی کیسا آرام؟ ایک طرف بابا کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اور یہ تو سب سے زیادہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا بھائی۔
रमला की तकलीफ सबसे ज्यादा है। काश हम इसकी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ कर पाते। भाई से कुछ होगा तो नहीं। मैं आपकी जिंदगी को वीरान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने आपके हिस्से की तकलीफ खुद पड़ ली, ये मेरे लिए भी बहुत कीमती हो गई है। अजय ने भाई के सीने लगकर जिसे अपनी तकलीफ भूले भूले सिर्फ इस वक्त रमला का दर्द महसूस किया। जबकि अमार के बस में कुछ होता तो वो रमला को कभी भारी सांस ना लेने देता। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मैंने बहुत दुआएं की हैं, ठीक हो जाएगी। 2 गोलियां लगी हैं, उस लिहाज से ये हमें सताएगी भी थोड़ा उम्मीद से ज्यादा, लेकिन ये वापस लौट आएगी, इसे पता है। मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ। अजर ने सर उठाए अमार के चेहरे को देखा। इसने रमला से ज्यादा तकलीफ में अमार को महसूस किया। कुछ खा लेना, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं। वो अगर होश में होती तो आपको ऐसे भूखा प्यासा कभी ना रहने देती। कुछ खाएं और पेन किलर ले लें। मुझे पता है आपका सर और आंखें दर्द में है, बाजू भी तो दर्द में है। मुझे फिक्र हो रही है आपकी भाई। अजर से अब बोलना कदरे आसान था, लेकिन बहरहाल वो निढाल थी और ऐसे में बस अमार की फिक्र में सुलग रही थी। अमार ने प्यार से अजर का माथा चूमा। मेरी आंखों का नूर, तुम्हें सही सलामत पाकर मेरी भूख प्यास मिट गई। आज अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो मेरी भी जान जाती साथ। बाबा ठीक है, तुम ठीक हो, बस ये निकम्मी भी ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक से सांस ले पाऊंगा। यकीन करो, कुछ भी खाने पीने की तलब नहीं। वो जानती थी भाई कितने दर्द में है, लेकिन वो उन्हें मजबूर भी तो नहीं कर सकती थी। आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं भाई। अल्लाह कभी हमारी ताकत से ज्यादा हमें नहीं आजमाता, इस पर यकीन रखें। मुझे फिर भी आपकी फिक्र है, आपको कुछ हो गया तो हम सबका होना बेकार है। मेरे लिए ही कुछ खा ले। मैं बासिर को कहूँ कुछ लेकर आए आपके लिए, कुछ फेवरेट खाना चाहें। अजर के फिक्र और मोहब्बत से के इसरार पर अमार ने इनकार ना किया। बासिल भी तब तक अंदर आ गया। बासिल, भाई के लिए कुछ इनका फेवरेट लेकर आओ, ये खाएंगे, है ना भाई। अजर ही इसे मना सकती थी। बासिल ने मजबूर और मस्कीन अजर के भाई जान की तरफ देखे, फर्मा बरदारी से सर हिलाया। जो हुक्म मेरे सुकून। तुम आओ ना, तुम्हें कमरे में पहुंचाऊं पहले। आराम करना है तुम्हें, इसे मैं खिला दूंगा, आई प्रॉमिस। बासिल ने लाड से उसका हाथ पकड़े उठाया तो अजर ने दोनों को बारी बारी घूर कर देखा, जैसे कह रही हो मुझे चकमा देने की कोशिश भी ना करना। पक्का ना भाई, आप प्रॉमिस करें। अजर को इन यारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वादा मेरी जान। अमार ने उसका हाथ पकड़कर चूमते वादा लिया, तब जाकर वो मानी। बासिल ने अजर को पहले रूम में पहुंचाया, इसे लिटाया और झुककर सर भी चूमा। सो जाओ थोड़ी देर, बड़ी भी सो गए हैं, मैं अमार के साथ रहूंगा, बेफिक्र रहो। अजर को भाई के साथ साथ शोहर की भी तो फिक्र थी। तुम भी थक जाओ तो मेरे पास आकर सो जाना। हो सके तो भाई को चुपके से नींद की गोली दे देना ताकि वो भी सो जाए। ऐसे अपनी आंखें सुझा लेगा वो बंदा। अजर के पास बैठे बासिल ने उसके हाथ को पकड़े, हथेली चूमी और मुस्कुराया। मेरे सुकून, किसी को रमला के पास होशो हवास में रहना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त उसकी हालत बिगड़ या संवर सकती है। मैं और अमार दोनों जाग रहे हैं, तुम मेरी फिक्र मत करो। घर जाकर तुम्हारी गोद में सर रखकर सारी नींदें पूरी कर लूंगा। मेरे दिल का करार, तुम्हें आराम मिलेगा तो इसका असर मुझ पर बिना नींद लिए भी होगा। मेरी जरूरत हो तो ये फोन पड़ा है, कॉल मी, मैं आ जाऊंगा। अजर ने नींद सी महसूस होने पर फौरी सर हिलाए, मुस्कुराकर इजाजत दी तो बासिल ने झुककर उसकी सांसें महकाती मोहब्बत दी, जिस पर वो मजीद मदहोश हुई। आई लव यू, वो उठने लगा जब वो उसका हाथ जोर से थाम गई। बासिल की स्याह आंखों में सरूर सा सिमटा। आई लव यू मोर। इसने अजर का रुखसार चूमा और उसे सोने का इशारा करता उसके पहलू से उठा और आहिस्तेगी से कदम बढ़ाता दरवाजे तक गया, जो अभी मंदी बंदी आंखों से बासिल को ही देख रही थी। फिर आंखें बंद कर गई तो वो भी अमार के लिए कुछ लेने चला गया, जबकि अमार बहुत मजबूर हुए फिर से रमला के पास आ बैठा था। जाग जाना, मैं मिस कर रहा हूँ तुझे। देख कितनी तप रही है तू, दर्द हो रहा है तुझे रमला, क्या तू मुझे सुन सकती है। अमार ने उसका हाथ थामे, उसके हाथ की उंगलियों को बारी बारी चूमे, जरा झुके उसके हाथ अपने रुखसार से जोड़ा जो गर्म था, जबकि वो यूं सांस ले रही थी जैसे बहुत तकलीफ में हो। अमार ने उसका हाथ वापस रखा और वो बस देखने की नीयत से उसके हॉस्पिटल के गाउन को खोलने लगा। सीने पर भी पट्टी बंद लिपटी थी और पेट पर भी। वो ज्यादातर देख ना पाया और गाउन को 2-3 लूज से बटन वापस बंद किए और झुककर रमला का माथा चूमे वापस सीधा हुआ। फिर अमार ने मॉनिटर की तरफ देखा, वहां हार्ट बीट दिखाई दे रही थी और ऊपर नीचे होती लाइंस, लेकिन एकदम जैसे वहां मौजूद लिखा हिंसा घटने लगा।
عمار نے گھبرا کر رملہ کی طرف دیکھا جو پہلے سے زیادہ بری طرح سانس بھرنے لگی۔ اٹکتے سانس کی دردناک آواز عمار کا دم گھوٹنے لگی۔ اس نے فوراً دوڑ کر باہر آتے وہی راؤنڈ پر آتے ڈاکٹر کو اندر بلایا۔ عمار کا دل رملہ کی اٹکتی سانسوں کے ساتھ ڈولنے لگا تھا۔ جب اس نے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کو بلایا وہ فوراً ٹیم کے ساتھ اندر آیا۔ اسے کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر، کچھ کریں پلیز۔ عمار تقریباً چیخ پڑا۔ وہ رملہ کے بیڈ کے کنارے کھڑا ہو کر مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ڈاکٹرز نے مشین کے مانیٹر پر نظر ڈالی اور یکدم ان کی پیشانیوں پر تیوڑی چڑھ گئی۔ بیپ بیپ بیپ، اچانک وہ بھیانک آواز آئی۔ بھیپ، ایک لمبی تکلیف دہ سیدھی لائن اس مانیٹر پر ابھر آئی تھی جس سے کسی کی دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ عمار کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ پلکیں پھاڑے اس مانیٹر کو تکے گیا، پھر رملہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ اس کی آوازیں سن کر بھی نہ جاگنا چاہتی ہو۔ نہیں نہیں رملہ، وہ لرزتے لہجے میں بولا اور جھک کر اس کا چہرہ چوم لیا۔ تم جا نہیں سکتی، تمہیں ابھی میرا بہت سا پیار دیکھنا ہے، تمہیں تو میری جان لینا تھی، مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے رملہ کو پکارتے آواز ٹوٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رم جم گالوں پر گرنے لگے۔ وہ لرز رہا تھا، رملہ کی بند سانسیں اس کو مار رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً شاک کی تیاری کی۔ نرس نے آکسیجن چیک کی اور عمار کو پیچھے ہٹنے کا کہا، لیکن وہ نہیں ہٹا، بس روتے ہوئے رملہ کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ کلیم، چارج دو، 1 2 3۔ ٹھک کی آواز ابھری اور رملہ کا جسم جھٹکا کھا کر ہلا، لیکن مانیٹر کی سیدھی لائن وہی رہی۔ عمار کے دل میں جیسے کربناک ٹیسیں اٹھی۔ دوبارہ ڈاکٹر کی آواز کے ساتھ ایک اور جھٹکا۔ عمار کا دل جس سے چیخ اٹھا ہو کہ نہیں، اسے اتنی اذیت مت دے، رملہ مجھے واپس چاہیے، تو سن رہی ہے تو؟ ڈاکٹر نے تیسری بار شاک دیا اور اس بار بیپ 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 کی آواز ٹک ٹک میں بدلی۔ مانیٹر پر پھر سے وہ اوپر نیچے جاتی لکیریں ابھرنے لگی اور رملہ کی سانس بحال ہوئی۔ شکر ہے۔ ڈاکٹر نے نرسز کو وہ الیکٹرک شاک دیتے 2 آلے تھماتے سکون کا سانس لیا۔ عمار کی آنکھوں سے آنسو اب شدت سے بہنے لگے تھے، لیکن وہ آنسو اب بے بسی کے نہیں، محبت کی جیت کے تھے۔ وہ واپس جھکا، رملہ کی پیشانی کو چومتے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ڈاکٹر نے عمار کے کندھے کو تھپکایا اور باہر چلے گئے، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھا اب تک اپنی سانس بحال نہ کر سکا۔ اب کبھی نہ جانا مجھ سے دور، میں سچ میں مر جاؤں گا رملہ، ترس کھا مجھ پر۔ رملہ کی پلکیں ذرا سی پھڑکی جیسے کہیں اندر اس کے دل نے عمار کی آواز کو چھو لیا ہو، اس کی تڑپ محسوس کر لی ہو، پر وہ اب ٹھیک سانس لے رہی تھی، لیکن عمار کا دل خوف سے بند ہونے پر آ گیا تھا۔ اب وہ مانیٹر کو دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ جب باسل آیا تو وہ بھی سب سے مزید پریشان ہو گیا، کھانے کی تو کسی کو ہوش ہی نہ رہی، جبکہ بارش کو ہیرا نے اتنا کول کر دیا کہ وہ حاشر سے گلے لگ کر ملا۔ تینوں دیر تک لاؤنج میں بیٹھ کر گپیں بھی لگاتے رہے۔ ایک طرف حاشر اور ایمل کی نکاح کی تیاریاں رات پر ہوئیں اور دوسری طرف عمار رات بھر رملہ کے پاس سے نہ اٹھا، اور باسل اس رات بس اپنوں کی تکلیف میں ان کے ساتھ موجود رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رات گزر گئی۔ لیکن یہ رات جیل کے اندر تبریز سیال پر جیسی دردناک گزری، اس کی پوری زندگی کے گناہوں کی سزا تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی اولاد کو مار دیا ہے، جبکہ روحا بھی فجر تک پہنچ آئی تھی، لیکن ان کی سانس میں بھی بس رملہ کے ٹھیک ہونے کی دعا میں مصروف نظر آئی۔ رات تو اجر اور رحمان اچھے سے سوئے رہے، لیکن باسل اور عمار کی رات کانٹوں پر ہی گزری تھی۔ رملہ کی جو حالت بگڑی تھی، اس سبب وہ دونوں پوری رات بہت خوفزدہ رہے تھے۔ ابھی روحا اس کے پاس تھی تو باسل چاہ رہا تھا کہ عمار اس کے ساتھ گھر چلے، کیونکہ اجر اور رحمان کو بھی 11 بجے تک چھٹی ملنے والی تھی۔ چلو کچھ دیر میرے ساتھ، حاشر کا نکاح ہے اور تمہیں بھی اچھا محسوس ہوگا۔ روحا آنٹی ہے رملہ کے پاس، اور ویسے بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ باسل نے بہت نرمی سے سمجھایا، پر وہ نہ جانے کیوں اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سانس رک گئی تھی۔ باسل، میں پاس تھا، میں نے وہ لمحہ کس طرح گزارا، کوئی نہیں جان سکتا اس کا کرب۔ خدا نہ خواستہ اس کی سانس پھر رکی اور میں پاس نہ ہوا تو، یا اس نے مجھے پکارا تو۔ عمار کی دیوانگی پر باسل کیا، روحا کی آنکھوں میں بھی سرخائی کھل آئی۔ وہ پہلے ہی رملہ کو اس حال میں دیکھے آدھی مر سی گئی تھی۔ وہ اب سیو ہے میرے شیر، اب اس کی سانس نہیں رکے گی۔ ادھر دیکھ، آنکھیں تیری شدید سوجی ہوئی ہیں، اور دیکھ بخار ہو رہا ہے۔
میرے ساتھ چل، ہم جلدی آ جائیں گے واپس۔ تو نے کچھ نہیں کھایا کل سے عمار، خدا کے لیے رحم کھا مجھ پر۔ کوئی میڈیسن بھی نہیں لی تو نے؟ یہ بازو کا زخم خراب ہو جائے گا، اور اگر وہ ہوش میں آئی تو اس اجڑے حال میں اس کے سامنے جائے گا۔ میری بات مان، آ جا میرے ساتھ۔ باسل نے ہر کوشش کر لی لیکن وہ اس پر سے نظر ہٹانے تک پر راضی نہ تھا۔ چھوڑ کیسے جاتا؟ ٹھیک کہہ رہا ہے باسل، جاؤ میری جان، جا کر اپنی حالت درست کرو۔ ماما اپنی گڑیا کے پاس ہے نا، میں اس کی سانس رکنے نہیں دوں گی۔ جاؤ، شاباش، لے جاؤ باسل اسے۔ عمار کا اب بھی دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں کے آگے سے رملہ کی بند سانسوں کا منظر ہٹ ہی نہ پا رہا تھا، لیکن وہ مان گیا۔ اس نے رملہ کے پاس رک کر ایک نظر روحا اور باسل کو دیکھا۔ میں ضرور رحمان بھائی سے مل کر آتی ہوں، تم لوگ جاؤ تو مجھے بتا دینا، روحا نے اٹھ کر کہا، اور دروازے کی طرف جاتے جاتے پیار سے باسل کی گال بھی سہلا کر گئی۔ عمار نے باسل کو دیکھا جسے کہہ رہا ہو، مجھے کچھ لمحے میری بیوی کے ساتھ دے، اور یار کی آنکھوں کی تڑپ سے اس کی طلب سمجھنے میں بلا باسل ماہیل کا کوئی ثانی تھا کیا؟ باسل نے بھی باہر جاتے دروازہ بند کر دیا، اور عمار نے ڈرتے ڈرتے مانیٹر کی طرف دیکھا، لیکن اب اس کی ہارٹ بیٹ نارمل تھی۔ میں حاشر کے نکاح کی وجہ سے تھوڑی دیر تجھ سے دور جا رہا ہوں، لیکن باخدا جب تک تو آنکھیں نہیں کھولتی سکون حرام ہے مجھ پر۔ میرے آنے تک ٹھیک رہنا، میں تیرے نام سے جڑا کوئی نقصان نہیں جھیل سکتا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے رملہ، میں تیرے پاس جلدی آ جاؤں گا، میں دور جا کر بھی تیرے پاس ہوں، اللہ تجھے جلدی شفا دے۔ عمار نے اس کے پاس بیٹھے اس کے تکیے پر دونوں ہاتھ جمائے، جھک کر اس کی گال چومتے ذرا ٹھہر کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں اب درد بھرا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ عمار کے لیے سکون آور تھا کہ وہ سکون میں تھی۔ اب کبھی نہیں سوچا تھا اتنے لوگوں کی جان بے دردی سے لے لینے والا کبھی کسی کی نکلتی جان پر اتنا تڑپ سکتا ہے۔ کل دھڑکن تیری بند ہوئی تھی، لیکن اس کا کرب میرے سینے نے تیرے برابر جھیلا۔ بہت برا پیار ہو گیا ہے مجھے کل تجھ سے۔ اس لمحے جب میں تیرے لیے روتا رہا رملہ، تجھے یہ سب جاننے اور سننے کے لیے جاگنا ہے۔ تجھے میرا پیار ملے گا، وہ پیار جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تیرے اس درد کرتے سینے میں اتار دوں گا اپنا سارا پیار۔ چل، خیال رکھ اپنا، میں آتا ہوں۔ اس کے بالوں کو سنوارتا ہوا اس کی گردن میں چہرہ گھسائے گردن کی جلد چومتا ہوا بس اسے اپنے ہونٹوں کی گرمائش محسوس کروا رہا تھا تاکہ وہ اسے محسوس کرے، پھر یہی حدت اس کے ہونٹوں کے حوالے کی، نرمی سے چھوا بنا کسی طلب کے، بس اسے آرام دینے کو، اسے احساس دلانے کو کہ یہ اسے اس کا عمار سے حال چھو رہا ہے، اتنے خاص اور ذاتی انداز میں۔ آخر جب وہ اسے نرمی سے چھونے میں ناکام ہوا تو اس سے دور ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا، پر رملہ کے چہرے پر جیسے بے چینی آئی۔ اس پر وہ آدمی مسکرایا، چڑیل مزے لے رہی ہے میری بے خبری میں بھی۔ عمار نے پسے لب بڑبڑاتے سلیپنگ بیوٹی کو گھوری دی اور اسے نظر بھر کر دیکھتا باہر آیا۔ تب تک روحا بھی آ چکی تھی اور اجر بھی بابا کے ساتھ پہنچ آئی۔ لگ بھگ 11 تک وہ سب واپس روانہ ہوئے۔ حاشر نے گلے لگ کر عمار کو ہمت دی تھی۔ سبھی اجر اور رحمان کی واپسی پر خوش تھے، پر عمار کے لیے اداس بھی تھے اور اس کی رملہ کے لیے بھی۔ خیر نکاح تھا تو سب کو ہی اپنی اپنی اداسی حاشر سیال کے لیے ترک کرنی پڑی۔ ایمل نے رات حاشر سے سائز پوچھا ہی نہیں، بس میڈیم سائز بھیج دیا، اور جب فائنلی دلہا تیار ہونے کے بعد وہ سفید جوڑا پہن کر کمرے میں آئے تو ایک دم پرفیکٹ فٹنگ تھی۔ میرے ہینڈسم اور فٹ سے منگیتر کو میڈیم سائز پورا آ گیا نا؟ اسی لمحے فون پر ایمل کا میسج رنگ کیا۔ حاشر نے فوری فون اٹھا کر میسج دیکھا جہاں اس نے اپنی ہاف پکچر بھی بھیجی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ ایک دم پرفیکٹ ہے، تھینک یو۔ مجھے رنگز لینی چاہیے، یہ تو تم نے گائیڈ نہیں کیا کل۔ باسل کا بلا ہو، اس نے مجھے بتایا یہ باقی سب تمہاری طرف آ رہے ہیں، میں رنگز لینے جاؤں گا، پھر تم سب کو جوائن کروں گا۔ حاشر نے بھی اسے فوری میسج کیا، جبکہ تبھی اس کی بلائیں اتارنے کو رحمان، ماہا اور حاجرہ اندر آئیں، اور پھر باقی سب بہن بھائی بھی۔ شاید جس زندگی کو جینے کی کبھی حاشر کو حسرت تھی وہ اس نے پا لی تھی، اور یوں سب ایمل کے گھر پہنچے۔ حاجرہ صاحبہ اور فضیل صاحب کا سامنا دل ہراش ضرور تھا، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے جذبات و احساسات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رونقیں ہی رونقیں تھی۔ فضیل صاحب کے گھر تو چمک گیا تھا، سب ہلکے پھلکے ہی ریڈی ہوئے تھے، لیکن سب اتنے خوبصورت تھے کہ کسی تیاری کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور پھر عمار بھلے سب کے بیچ تھا، لیکن اس کی ساری توجہ بس رملہ کی گرد جکڑی تھی۔ رنگز لے کر دلہا صاحب پہنچے تو فائنلی نکاح کی مبارک تقریب کا آغاز ہوا۔ حاشر اور ایمل ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نکاح ہوا تو قبول ہے کہتے ان دونوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔
جی جناب، تو مزید 2 پارٹس رہ گئے ہیں، ملتے ہیں کل ہم اگلے 7 پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لمبا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے بائے۔